अमर दिल एपिसोड 68। बस वैसे ही एहतियात अच्छी चीज है। अच्छा फिर शाम को आता हूँ मैं, खुदा हाफिज। फोन बंद हो गया। वो उलझी हुई रिसीवर हाथ में लिए से देखती रही। नानो खाना लगवा चुकी थी। अलीसे ने खाना खाया। नानो ने इससे रात के वाकयात के बारे में कुछ भी नहीं पूछा। शायद उमर इन्हें मना कर चुका था। वो सिर्फ इसे अकेले वापस आने पर डांटती रही। अलीसे खामोशी से इनकी डांट सुनती रही। वो भी खाना खा रही थी जब अयाज अंकल का फोन आया था। वो कुछ नर्वस हो गई जब नानो ने फोन पर बात करने के बाद इसे बुलवाया। हेलो अलीजे बेटा, हाउ आर यू? अयाज हैदर ने इसकी आवाज सुनते ही कहा, फाइन। मेरी अब्बास से बात हुई थी रात को। डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो गया है। और तुम्हारी चोटें कैसी हैं? बहुत मामूली चोटें हैं, बिल्कुल ठीक हूँ, अलीजे ने कहा। वो कुछ देर इसी तरह इससे इधर उधर की बातें करते रहे। अच्छा बेटा, मैं आज रात या कल लाहौर आऊंगा, बाकी बातें फिर होंगी। और अभी कुछ हफ्ते बाहर नहीं जाना, घर पर रहना। और कोई फोन कॉल खुद रिसीव नहीं करनी, मम्मी को करने दो। इसके बाद तुम रिसीव करना। और अपने मैगजीन फोन करके रिजाइन कर दो। वो हैरानी से इनकी हदायत सुनती रही। रिसीवर रखने के बाद इसने कुछ उलझी हुई नजरों से नानो को देखा। शैला कुछ देर तक आएगी, वो भी सुबह से फोन कर रही है। मैंने इससे कहा था कि वो दोपहर को आ जाए, नानो ने इसके चेहरे के तासुरात को नजरअंदाज करते हुए से बताया। अच्छा। वो सोफे पर बैठकर इन तीनों की हदायत के बारे में सोचती रही। वो भी लॉन्च में ही थी जब आधे घंटे के बाद इंटरकॉम की बेल सुनाई दी। खानसामा ने इंटरकॉम पर बात की और फिर बाहर निकल गया। कुछ देर बाद शहला अंदर दाखिल हुई। इसने बड़ी गर्म जोशी के साथ अलीजे को गले लगाया, फिर इसके साथ बेडरूम में आ गई। रात के वाकयात के बारे में वो दोनों दोबारा बातें करती रही। तुम्हारे घर के बाहर अब पुलिस कब तक रहेगी? शैला ने अचानक इससे पूछा। घर के बाहर गेट पर एक दो लोग होंगे, मगर क्या घर के बाहर भी पुलिस है? हाँ, पुलिस की एक गाड़ी खड़ी है। मेरी गाड़ी इन्होंने अंदर आने नहीं दी। खानसामा से तस्दीक करवाने के बाद मुझे अंदर आने दिया। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। मुझसे भी सब कह रहे हैं कि मैं चंद हफ्ते तक बाहर ना जाऊं, फोन भी रिसीव ना करूं। और अयाज अंकल ने कहा है कि मैगजीन की जॉब से रिजाइन कर दूं। शहला ने कंधे उचकाए। शायद एहतियात के तौर पे ये सब कह रहे होंगे। खैर, मैं कल फिर आऊंगी। मम्मी भी आना चाह रही थी, मगर मैंने आज इन्हें रोक दिया। कल इन्हें लाऊंगी, शहला ने उठते हुए कहा। वो तो इतनी खौफजदा है कि आज इन्होंने मुझे ड्राइवर के साथ भिजवाया है, शहला इसे बताती रही। अली से दरवाजे तक इसे छोड़ने आई। शाम हो चुकी थी और अब इसे अब्बास का इंतजार था, लेकिन वो नहीं आया। इसने फोन पर अपने ना आने की इत्तला देते हुए कहा, अलीजे, मुझे कुछ जरूरी काम है, इसलिए अभी नहीं आ सकूंगा। कोई बात नहीं, मेरा बैंडेज अभी बिल्कुल ठीक है, अलीजे ने कहा। इससे पहले कि वो उससे कुछ और कहती, इसने रिसीवर में दूर से उमर की आवाज सुनी। तुम मेरे साथ चलोगे या मैं खुद चला जाऊं? वो चौंक गई। अच्छा अलीजे, मुझे कुछ काम है, खुदा हाफिज। अब्बास ने खासी उजलत में फोन बंद कर दिया। उमर वहां कैसे है? वो तो वापस अपने शहर चला गया था। वो कुछ और उलझ गई। रात के खाने के बाद वो अपने कमरे में चली आई। काफी देर तक इसे नींद नहीं आई। वो किताब पढ़ती रही, मगर इसका जहन पूरी तरह उलझा हुआ था। जब बहुत देर तक वो सो नहीं पाई तो इसने नींद की एक गोली ले ली। अगली सुबह वो 9 बजे के करीब बेदार हुई। नाश्ते की मेज पर नानो ने इसका इस्तकबाल किया। अलीजी को खिलाफ मामूल मेज पर कोई भी न्यूज़पेपर नजर नहीं आया। नानो, न्यूज़पेपर कहाँ है? अलीजा ने अपने लिए चाय का कप तैयार करते हुए पूछा। यही थे, नानो ने कहा। तुम नाश्ता करो, बाद में देख लेना। इसी वक्त फोन की घंटी बजी। नानो उठकर फोन की तरफ बढ़ गई। दूसरी तरफ शहला थी। नानो ने अलीजे को बुलवाया। तुमने आज के अखबार देखे हैं? शहला ने इसके लाइन पर आते ही कहा। नहीं, क्यों? तुम फौरन देखो फ्रंट पेज। अलीजे ने रिसीवर रख दिया। नानो, न्यूज़पेपर दिखाएं मुझे, कहाँ है? वो नानो के पास आ गई। तुम नाश्ता, अलीजा ने इनकी बात काट दी। प्लीज दिखाएं, अब छुपा क्यों रही हैं? मेरे बेडरूम में है, नानो ने मध्यम आवाज में कहा। वो उनका चेहरा देखती हुई इनके बेडरूम में चली गई। इसने एक उर्दू अखबार उठाया और इसका फ्रंट पेज खोलकर इस पर नजर दौड़ाने लगी। शहला इसे क्या बताना चाहती थी? इसे देर नहीं लगी। फ्रंट पेज के बाएं कोने में
ایک 4 کالمی باکس کے اوپر 4 تصویروں کے نیچے ایک پولیس مقابلے کی ہیڈ لائن لگی ہوئی تھی اور اس کے نیچے اس پولیس مقابلے کے بارے میں کچھ مزید خبریں تھیں۔ علیزے کے ہاتھ کانپنے لگے۔ بلیک اینڈ وائٹ خون میں لت پت 4 چہروں کی وہ تصویریں شاید وہ اس خبر کے بغیر کبھی نہ پہنچ پاتی۔ ماڈل ٹاؤن میں ڈکیتی کے بعد فرار ہونے والے چاروں ڈاکو پولیس مقابلے میں ہلاک۔ وہ نانو کے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس کے پیر بے جان ہو رہے تھے۔ لاہور، نامہ نگار، PTI۔ اتوار کی رات ماڈل ٹاؤن B بلاک میں ڈکیتی کی ایک ناکام واردات کے بعد فرار کی کوشش کرنے والے چاروں ڈاکوؤں کو پولیس نے تعاقب کے بعد ایک سخت مقابلے کے بعد ہلاک کر دیا۔ ملزمان کی فائرنگ سے 2 پولیس کانسٹیبل بھی زخمی ہوئے۔ پولیس کی جوابی فائرنگ سے چاروں ملزمان ہلاک ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق اتوار کی رات کو رانا مظفر علی خان کے گھر 4 ڈاکوؤں نے ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی۔ چوکیدار کو رسیوں سے باندھنے کے بعد ان ڈاکوؤں نے نچلی منزل میں موجود گھر کے تمام افراد کو گن پوائنٹ پر ایک کمرے میں بند کر دیا، مگر اسی دوران صاحب خانہ کے ایک بیٹے نے جو دوسری منزل پر تھا موبائل پر پولیس کو اطلاع دے دی، جس پر SSP عباس حیدر کی فوری ہدایت پر انسپکٹر اختر کی قیادت میں ایک پولیس پارٹی نے موقع واردات پر پہنچنے کی کوشش کی۔ پولیس کی گاڑیوں کے سائرن کی آواز سننے پر ملزمان نے پولیس کی گاڑی پر 7mm کے ذریعے زبردست فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں 2 پولیس کانسٹیبل بری طرح زخمی ہو گئے، جن کی حالت نازک بتائی جاتی ہے۔ پولیس پارٹی کی طرف سے دفاع میں فائرنگ کرنے کی کوشش میں چاروں ملزمان شدید زخمی ہو گئے، جن میں سے 2 موقع پر ہی ہلاک ہو گئے، جبکہ 2 ہاسپٹل جاتے ہوئے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہوئے۔ چاروں ملزمان تعلیم یافتہ اور بااثر خاندان سے تعلق رکھتے تھے، جن میں سے ایک ہائی کورٹ کے ایک جج کا بیٹا بتایا جاتا ہے، جبکہ ایک اور ملزم لاہور چیمبر آف کامرس کے ایک اہم عہدیدار کا بیٹا تھا۔ SP عباس حیدر نے پولیس آپریشن میں شامل تمام پولیس والوں کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے انہیں نقد انعامات اور محکمانہ ترقی دینے کا اعلان کیا ہے۔ ملزمان کی کار سے بھاری تعداد میں خودکار اسلحہ برآمد کیا گیا ہے۔ گاڑی کی نمبر پلیٹ بھی نقلی تھی۔ پولیس کے ذرائع کے مطابق ملزمان پہلے بھی اس علاقے میں ہونے والی کئی ڈکیتیوں میں ملوث رہے ہیں، مگر ہر بار فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس علاقے میں ہونے والی کئی ڈکیتیوں میں واردات پر پائے جانے والے فنگر پرنٹس ملزمان کے فنگر پرنٹ سے مل گئے ہیں۔ پولیس نے گاڑی سے برآمد ہونے والے تمام مسروقہ مال اپنی تحویل میں لے لیا ہے، جسے ضروری کارروائی کے بعد اصل مالکان کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اس ہیڈ لائن کے نیچے اس خبر کی تفصیلات کے بعد ایک اور 2 کالمی ہیڈ لائن تھی۔ پولیس نے میرے بے گناہ بیٹے کو گھر سے اٹھا کر مار ڈالا۔ جسٹس نیاز نے پولیس مقابلے میں اپنے بیٹے کے مارے جانے پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے اپنے ایک بیان میں SSP حیدر کو اپنے معصوم بیٹے اور اس کے دوستوں کو قاتل قرار دیتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس پولیس مقابلے کی انکوائری کروائیں اور SSP حیدر کو معطل کیا جائے۔ جسٹس نیاز کے بیان کے مطابق اتوار کو ان کا بیٹا گھر پر اپنے بیڈ روم میں سو رہا تھا جب سادہ کپڑوں میں ملبوس کچھ پولیس والے ان کے گھر میں گھس آئے۔ انہوں نے انہیں ایک کمرے میں بند کر دیا اور ان کے بیٹے کو گن پوائنٹ پر باہر لے گئے۔ اہل خانہ کے شور مچانے پر کالونی کے چند دوسرے چوکیدار ان کے گھر آئے اور انہوں نے ان کے گھر پر موجود دونوں گارڈز کو رسیوں سے آزاد کیا اور پھر اہل خانہ کو بھی دروازہ کھول کر آزادی دلوائی۔ جسٹس نیاز کے مطابق انہوں نے اسی وقت لاہور کے SSP امتنان صدیقی کو فون کے ذریعے اپنے بیٹے کے اغوا کی اطلاع دی، جس پر انہوں نے انہیں یقین دلایا تھا کہ انہیں بہت جلد برآمد کر لیا جائے گا، مگر چند گھنٹوں کے بعد انہیں ایک پولیس مقابلے میں ان کے بیٹے کی موت کی اطلاع دی گئی۔ جب SSP امتنان صدیقی سے اس بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے رابطہ قائم کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ جسٹس نیاز کے فون کرنے سے پہلے ان کا بیٹا ایک پولیس مقابلے میں مارا جا چکا تھا، مگر ابھی ان کی شناخت ہونا باقی تھی، اس لیے انہوں نے جسٹس نیاز کو اطلاع نہیں دی۔ انہوں نے اخباری نمائندے کو یہ بھی بتایا کہ جسٹس نیاز کے گھر پر تعینات گارڈز کے بیانات کے مطابق مقتول جلال اس وقت تک ابھی گھر پر نہیں آیا تھا اور نہ ہی انہوں نے ان لوگوں کو جلال کو لے جاتے دیکھا۔ جسٹس نیاز کے گھر پر پہنچنے والے گارڈز کا بیان تھا، اگرچہ جسٹس نیاز کے گھر کا بیرونی دروازہ کھلا ہوا تھا، لیکن جس کمرے میں وہ سب تھے اس کمرے کا دروازہ لاک نہیں تھا اور نہ ہی گھر میں کسی کو زبردستی لے جانے کے آثار نظر آ رہے تھے۔ تاہم SSP نے یقین دلایا تھا
کہ وہ جسٹس نیاز کی شکایت پر مکمل تحقیقات کروائیں گے۔ جسٹس نیاز کے علاوہ تینوں ملزمان کے لواحقین نے پولیس پر یہی الزام لگایا ہے کہ ان کے بیٹے کو زبردستی گھر سے اٹھا کر جعلی پولیس مقابلے میں مار دیا گیا، لیکن جس علاقے میں ڈکیتی کی کوشش کی گئی تھی، اس علاقے کے لوگوں اور گھر کے افراد نے پولیس کے بیانات کی تصدیق کرتے ہوئے پولیس کی بروقت کارروائی کو سراہا ہے۔ گھر کے مالک اور دوسرے افراد خانہ نے ان چاروں ملزمات کو شناخت کر لیا ہے۔ ایک اور کالمی خبر چاروں ملزمان کے پوسٹ مارٹم کے بارے میں تھی، جس میں ڈاکٹرز جو موت کا وقت بتایا تھا وہ اس وقت سے پہلے تھا جب جسٹس ایاز نے ایس ایس پی امتنان صدیقی کو فون کیا تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق ملزمان کے جسم پر تشدد کے کوئی نشانات نہیں تھے اور ان کی موت بہت دور سے چلائی جانے والی رائفلز کی گولیوں سے ہوئی تھی۔ اخبار کی رپورٹ کے مطابق پنجاب کے جس منسٹر نے جسٹس نیاز کی شکایت پر اس واقعے کی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے، وہ اخبار ہاتھ میں لیے بہت دیر تک بے حس و حرکت وہیں بیٹھی رہی۔ ابھی ان چاروں کا کیا کریں گے؟ اسے اس رات عمر سے پوچھا جانے والا اپنا سوال یاد آیا۔ کچھ نہیں، پولیس اسٹیشن لے جائیں گے، ایف آئی آر کٹے گی اور پھر بند کر دیں گے۔ اس کے بعد کورٹ میں کیس چلے گا، سزا وغیرہ ہو جائے گی۔ وہ بے یقینی سے اس رات ان دونوں کی گفتگو کے بارے میں سوچتی رہی۔ تم علیزے کو گھر لے جاؤ، علیزے تم گھر جا کے آرام سے سو جاؤ، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اسے عباس کی باتیں یاد آئیں۔ میں نے کیوں یہ نہیں جانا کہ وہ دونوں نہیں صرف عباس ان چاروں کو اس وقت مارنے کے لیے کھٹا کر رہا تھا، ورنہ وہ مجھے فوری شناخت کے لیے ساتھ لیے نہ پھرتا، اگلے دن کا انتظار کرتا۔ پولیس مقابلہ، اس کا چہرہ پسینے میں بھیگنے لگا۔ ان چاروں کے خون میں لتھڑے ہوئے چہروں پر دوبارہ نظر ڈالنے کی جرت نہیں کر سکی۔ غم و غصے اور بے یقینی کا ایک آتش فشاں جیسے اس کے اندر ابل پڑا تھا۔ اتنی بے رحمی سے کوئی کسی کو کیسے مار سکتا ہے؟ اور اس طرح عباس کو کوئی خوف نہیں آیا؟ اس نے مجھے اور عمر دونوں کو اندھیرے میں رکھا۔ اس کا دماغ جیسے پھٹنے لگا تھا۔ اخبار لیے وہ غصے کی عالم میں باہر لانچ میں آئی۔ اس نے شائلہ سے بات کرنے کی بجائے لائن ڈسکنیکٹ کر دی اور عباس کا نمبر ملانے لگی۔ صاحب میٹنگ میں گئے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف سے اسے اطلاع دی گئی۔ اس نے فون پٹک دیا۔ نانو نے اس کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے اخبار اور اس کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ عباس سے کیوں بات کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے علیزے کو مخاطب کیا۔ کیا ہوا علیزے؟ عباس سے کیا بات کرنی ہے؟ آپ دیکھیے نانو، اس نے کس طرح ان چاروں کو قتل کروایا ہے۔ ہی از اے مرڈر۔ علیزے نے وہ اخبار ٹیبل پر پٹک دیا۔ 4 لوگوں کو، میرے خدا، میرے سامنے اس نے ان میں سے 2 کو ان کے گھر سے اٹھوایا تھا اور وہ چاروں پولیس کسٹڈی میں زندہ تھے، اور وہ کہتے ہیں پولیس مقابلے میں مر گئے۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ نانو اس کی بات کے جواب میں کچھ کہنے کے بجائے صرف خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ اب دونوں ہاتھوں سے اپنا سر جا رہی۔ رک جائیں۔ آپ نے اس ویڈیو کو لائک کیا؟ نہیں کیا نا؟ تو پلیز لائک کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب کیا؟ وہ بھی نہیں کیا ہوگا یقیناً، تو وہ بھی کر دیں پلیز۔ اور اینڈ پہ کمنٹ کیا آپ نے؟ نظر آ رہا ہے آپ نے کمنٹ نہیں کیا، تو وہ بھی کریں تاکہ پتہ چلے یہ ویڈیو کہاں سے دیکھی جا رہی ہے۔ ٹیک کیئر، اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، ٹاٹا، بائے بائے۔